नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज का टॉपिक है हमारा झगड़ा। अलखस्मु, खस्मु कहते हैं झगड़े को। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा सब्र नहीं होता, जब सब्र नहीं होता। और देखें पिछला टॉपिक क्या था? सब्र। तो जब सब्र नहीं होता वाकई फिर इंसान झगड़ा कर लेता है। जब अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, अपने आप को रोक नहीं सकता, तो फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा कर लेता है? झगड़े का कर लेता है। और झगड़ा क्यों होता है? जब एक दूसरे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात होती है, एक दूसरे की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम होता है, तब झगड़ा होता है। और कब होता है? और कौन करता है झगड़ा? देखिए ये भी कितनी हमारे लिए आसान बात बन गई कि हम हर चीज़ शैतान पे डाल देते हैं और ख़ुद बड़ी ज़िम्मा हो जाते हैं। अपना नफ्स भी होता है। अपना नफ्स होता है। मैं वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि हम बाज़ुक़ात अपने आप को ये बात कह के शैतान तो करवाता है, क़यामत के रोज़ वो क्या कहेगा? मैंने तुमके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की थी, मैंने तो तुम्हें बस इशारा किया था, तुम्हारे दिल में एक बात डाली थी, तुम तो भागते दौड़ते आए उसको करने के लिए। और यही बात है कि शैतान हमारे दिल में बस ख्याल उसके डालने, नेकी के ख्यालात भी तो आते हैं ना, कितने आते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। और जैसे शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है हम फ़ौरन लपकते हैं उसकी तरफ और कर गुजरते हैं। वो इजी वाली चीजें देता है ना। हाँ इजी वाली चीज़ें देता है, यानी हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो हम चाह रहे होते हैं वो कहते हैं हाँ हम भी यही चाह रहे हैं, चलो। और फिर वो इंसानी शैतान भी आ जाता है सामने, उसकी सूरत में भी आ जाते हैं, कहते हैं हाँ चलो मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी। बात का ब्लेम शैतान को नहीं देना चाहिए। कुछ हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपने आप में नरमी नहीं लाते, तो फिर हम हाइपर होके बस शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं शैतान ही बिल्कुल। और फिर ये शैतानी ही रवैया होता है ना, ये शैतानी रवैया है ना, कि उसने भी जब सजदे से इनकार किया था, उसने ब्लेम किसको किया था? उसने अपने आप को ब्लेम तो नहीं किया था ना कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने अल्लाह ताला को ब्लेम कर दिया था कि अल्लाह ताला ने मुझे गुमराह किया, आपने मुझे गुमराह किया, तो अब मैं आपके लोगों को, आपके बंदों को गुमराह करूँगा, उनके हर सीधे रास्ते में बैठूँगा। तो ब्लेम ये भी शैतानी रवैया है कि हम ब्लेम कर दें, शैतान को ब्लेम कर दें या किसी दूसरे इंसान को ब्लेम कर दें कि उसकी वजह से मेरे से ये हो गया, वो ऐसी बात ना करता तो मुझे गुस्सा ना आता, वो ऐसी बात ना करता तो मैं उससे झगड़ा ना करता। और कौन करता है? वो करता है जो हर सूरत अपनी बात को अहमियत देता है। वो कहता है जो मेरी बात है ना वो ही सबसे दुरुस्त है, मैं ही सच्चा हूँ। और ये कब इंसान करता है? जब इंसान के अंदर तकब्बुर होता है, अना होती, मैं होती है कि मेरी ज़ात से बड़ी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, मेरी सोच से बड़ी तो किसी की सोच हो ही नहीं सकती, मेरे से अच्छा तो कोई बोल ही नहीं सकता, मेरे से अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो पीछे क्या होता है? इस बात के तकब्बुर होता है। और यही तकब्बुर होता है जो फिर इंसान को इस बात के सोचने पर मजबूर करता है कि नहीं, हर सूरत मेरी बात को अहमियत दी जाए। क्यों? क्योंकि मेरी बात सबसे अच्छी है, मेरा मशवरा सबसे अच्छा है, मेरी बात गलत हो ही नहीं सकती। और फिर अपनी बात मनवाने की ख्वाहिश रखना कि नहीं, जो मैंने कह दिया वही पत्थर पे लकीर है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा शख्स फिर किस पे उतर आता है? जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात होती है या उसकी बात के ख़िलाफ़ बात होती है तो वो झगड़े पर उतर आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु तआला अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या इंसान देखता नहीं है कि हमने इसे नुतफ़े से पैदा किया और फिर वो सरी झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला कह रहे हैं इंसान देखता नहीं कि हमने उसे किस तरह नुतफ़े से पैदा किया, और फिर जैसे ही वो खड़ा हुआ, बड़ा हुआ, तो सरी झगड़ालू बन गया।
اب یہاں پیدائش کی طرف غور کیوں کروایا جا رہا ہے کہ انا، تکبر ہی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہی انسان کو جھگڑے پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پیدائش کی طرف تو دیکھو، پیدا کس چیز سے کیے گئے ہو؟ ایک حقیر نطفے سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ اگر تمہاری نظر اپنی پیدائش پر ہوگی کہ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، میری تو کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جھگڑالو بنو۔ جھگڑالو انسان تبھی بنتا ہے جب اس کے اندر انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ تو اپنی انا اور اپنی تکبر کو ختم کرنے کے لیے اپنی حقیقت کو جانو کہ تمہاری پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ نطفے سے ہوئی ہے، حقیر مٹی سے ہوئی ہے۔ یہ ہے تمہاری اصلیت، یہ ہے تمہاری اوقات۔ جب اس پر نظر ہوگی تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان میں اکڑ آ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھے۔ جھگڑا بھی تبھی ہوتا ہے نا، انا کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا، مجھے گالی دی، میرے فلاں کو ایسے کہا، میرے بچوں کو کچھ کہا، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ انا ہوتی ہے نا، انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ لیں، کیا ان سے بھی بڑے ہیں ہم؟ ان کی عزت نہیں تھی؟ ان کو اپنی عزت نہیں پیاری تھی؟ کیسے انہوں نے پتھر بھی کھائے، اپنے ہی لوگوں سے کھائے، اپنی امت سے پتھر کھائے، اور ہم کسی کی چھوٹی سی بات کو ہی برداشت نہیں کر پاتے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز جو حسن اخلاق کے لیے ضروری ہے وہ یہی کہ اپنے آپ کو انسان کچھ بھی نہ سمجھے، کہ مجھے کہہ دیا تو کیا ہوا، میں کیا ہوں؟ ایک حقیر انسان ہی تو ہوں، ایک گناہ گار سی بندی۔ تو جب تک اپنی انا نہیں ختم ہوگی تب تک ہمارا اخلاق نہیں سنور سکتا۔ تو جو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ پھر ہر انسان سے الجھتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنی نیک نیتی پر اور بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یہ کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ منافق کی، کہ اپنی نیک نیتی پر کس کو گواہ بناتا ہے؟ اپنی اچھائی پر، اپنے اچھا ہونے پر کس کو گواہ بناتا ہے؟ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ کہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ میں تو بڑا ہی سچا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو تکلیف دی ہی نہیں، میرا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں۔ اور اصل میں کیا ہوتا ہے؟ زبردست جھگڑالو ہوتا ہے، ہر بات پر الجھتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم دل کے صاف ہیں، جو بات ہوتی ہے نا ہم نکال دیتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے، اور اپنی ساتھ ساتھ نیک نیتی بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کو اس پہ گواہ بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے میرا دل کتنا صاف ہے، پہلے اپنا آپ غبار نکال لیتا ہے، اگلے کے دل کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، اگلے کو اذیت پہنچا چکتا ہے، اور پھر اس پر اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرے جیسا اچھا تو شاید کوئی ہے ہی نہیں، میں تو فلاں سے بھی اتنا اچھا کرتا ہوں، فلاں سے کے ساتھ بھی اتنا اچھا کرتا ہوں، لیکن غلط بات نہیں برداشت کر سکتا، ایسی بات نہیں مجھ سے برداشت ہوتی۔ تو یہ کس کی صفت ہے؟ منافق کی صفت ہے۔ جھگڑنے والوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیں ایمانت میں خیانت منافق کی صفت ہے، جھوٹ بولنا منافق کی صفت ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جھگڑالو بھی کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اچھا، جھگڑے کے عمومی اسباب کی طرف ذرا بات کرتے ہیں کہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے، کیا اسباب ہوتے ہیں جھگڑے کے؟ جلد بازی بھی بازو کا جھگڑے کا سبب بنتی ہے نا، بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے نا۔ اگلے کی پوری بات ہم سنتے ہی نہیں ہیں، یا اگلے کا پورا کام دیکھتے نہیں، وہ آگے کرنے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا
کہ ماں پہلے ان کی پوری بات سنتی نہیں، اس کو ہوتا ہے کہ شاید یہ کرنے والا ہے یا یہ کہنے والا ہے، تو وہ اپنا غصہ نکال دیتے ہیں. تو جلد بازی بھی کیا ہوتی ہے؟ جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی انسان سے معاملہ پیش آتا ہے، اس کی بات پورے سنے بغیر ہی ہم اپنے ذہن میں امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنے والا ہے، اور اس پر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب اس کی پوری بات سنتے ہیں پھر خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں. تو جلد بازی بھی کس کا سبب بنتی ہے؟ جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح غلط فہمی، اکثر جھگڑے جو ہوتے ہیں کس کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ ساتھ ساتھ حل کی طرف بھی توجہ کرتے جائیں. غلط فہمی کے لیے کہ سب سے پہلے آپ اس بات کو کلیئر کریں، اس بات کی تصدیق کریں، آیا واقعی ایسی بات ہے، فلاں نے آپ کو فلاں کے بارے میں آپ کے بارے میں بتایا کہ فلاں ایسے کہہ رہا تھا اور آپ جھگڑنے چلے گئے، یا یہ کہ کسی کو کچھ کرتا دیکھا یا کسی اپنا نام ہی سنا اور آگے اس کی پوری بات نہیں سنی اور غلط فہمی دل میں آ گئی کہ ہاں میرے لیے کوئی برائی کر رہا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دینا. لیکن کچھ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، غلط فہمی کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ یہی کہتے ہیں یہ تو بس انویسٹیگیشنیں کرنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے انویسٹیگیشنیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں پہلے. تو یہ بھی دیکھیں یہاں بھی وہی صبر کی بات آئے گی نا. غلط فہمی کہ کیا غلط فہمی ہے، آپ اس کو اپنے وقتی طور پر صبر کر لیں. پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں جو ہم نے کل اسائنمنٹ لی تھی کہ فوری ریئیکشن سے بچنا ہے. جب آپ فوری ریئیکشن سے بچتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی تھوڑی دیر کے بعد وہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جاتی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے یہ معاملہ ایسے نہیں تھا، یہ معاملہ ایسے تھا. تو اسی لیے فوری ریئیکشن سے بچنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات نیکسٹ پرسن کی طرف وہ معاملہ ویسا ہوتا ہی نہیں جیسا ہم اس کی جیسے کسی کی فون کال آئی، اس نے آپ کو ایک ایسی بات کی، اب پیچھے جو وہ سچویشن تھی، بعض اوقات وہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس کے پیچھے کی سچویشن نہیں پتہ ہوتی نا، اس وقت وہاں کا ماحول کیا تھا جو یہ بات ہوئی، تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ بدگمان ہو جاتے ہیں اور جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں واقعی یہ چیز جھگڑے کی نہیں تھی. تو اس کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے سے جو ہے معاملہ مزید بگڑے گا، وہاں اللہ پہ چھوڑ دیں معاملہ. ہمیں تو صبر ہی کرنا ہے نا، ہر حالت میں ہمیں تو صبر ہی کرنا ہے نا. کوئی کچھ بھی وہ یہی بات نا، ظرف جیسے میں نے پہلے ڈسکشن میں ابھی سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ظرف بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ظرف ایسے ہی تو بڑا ہوگا نا کہ آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے تو آپ کو صبر آئے گا اور آپ فوری ریئیکشن سے بچ سکیں گے نا. لیکن اللہ پہ چھوڑ کے پھر اپنا دل بھی صاف انسان رکھے. ہاں بالکل. اللہ پہ چھوڑ کے آپ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ صلہ رحمی جو ہے کٹ آف نہیں ہو سکتے. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، آپ کو لگتا ہے سچویشن ورس ہو جائے گی، اگر آپ نے اس کے ساتھ کلیئر کرنے سے بات، تو پھر اللہ پہ چھوڑے، لیکن پھر اپنا دل صاف کریں. فیوچر اس کو یہ نہ بولے کہ میں نے تو اس طرح کیا تھا. ہاں، اور دیکھیں یہ تب ہوتا ہے جب یقینی طور پر آپ نے اللہ پر، زبانی طور پر نہیں، دل سے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، دل کی چاہت سے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا. اگر زبانی کے بہت سے لوگ ہیں زبانی کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ معاملہ چھوڑا، ساتھ ساتھ اپنا بھی پورا کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اللہ پہ معاملہ چھوڑنا نہیں ہوتا. اللہ پر معاملہ چھوڑنا ایسا ہوتا ہے کہ اپنا بچپن یاد کر لیں کہ اپنے ماں باپ پر اپنے معاملات کیسے چھوڑتے تھے کہ پھر خود بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں. آج بچے بھی اپنے بچوں کو سوچ لیں، اپنا بچپن سوچ لیں کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے کوئی اپنا معاملہ ڈسکس کر لیتے تھے، اس کے بعد کیا ہو جاتے تھے؟ مطمئن ہو جاتے تھے. تو ایسے معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ اس کے بعد پھر بھروسہ ہو، جس کے سپرد آپ معاملہ کر رہے ہیں اس ذات پر بھروسہ ہونا بھی تو ضروری ہے نا. بھروسہ ہوگا تو اللہ پر معاملہ چھوڑ سکیں گے نا، اور اللہ پر پھر ایسے چھوڑیں گے کہ پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر آگے کیا ہے؟ چغل خوری. چغل خوری بھی کس میں آ جاتی؟ چغل خوری بھی کس کا سبب بنتی ہے؟ جھگڑے کا سبب بنتی ہے. سب سے بڑے جھگڑے کا چغل خوری سبب بنتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے کہ فلاں کو چغل خوری ہوتی کیا ہے؟ کسی کو جا کے بتانا، دیکھو فلاں تمہارے بارے میں نا ایسا اور ایسا کہہ رہا تھا،
فساد ڈلوانے کے لیے، جھگڑا کروانے کے لیے۔ تو یہ اسباب ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ پھر اسی طرح غلط بیانی کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ بحث و مباحثہ کرنے سے بھی، آرگیو کرتے چلے جانا، اس سے بھی کیا بنتا ہے؟ جھگڑا بنتا ہے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ کیا۔ اسی چیپٹر میں آپ حدیث پڑھیں گے یہ۔ پھر اسی طرح فضول گفتگو، یہ بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ بلا وجہ گپ شپ کرتے رہنا، اور اکثر دیکھیں نا کہ بلا وجہ کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک دم ہنسی مذاق ایک دم سے جھگڑے میں بدل جاتا ہے۔ تو فضول کی گپ شپ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کرتے تھے لیکن اس مزاح کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، حقیقی معنی میں اس کو خوش کرنا ہوتا تھا۔ اور آج ہمارا مزاح کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا مزاح نہیں ہوتا، ہمارا مذاق ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے دوسرے کو خوش کرنے، وہ ہم دوسرے کو خوش نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہم دوسرے کو اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر گلے شکوے بھی کس کا باعث بنتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ جو انسان جتنے گلے شکوے کرتا ہے نا وہ خود ہی اپنے آپ کو دور کرتا چلا جاتا ہے سب سے۔ پھر اسی طرح اپنی غلطی دوسرے پر ڈال دینا، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، بلیم، شیطان پر بلیم، اسی طرح ہم انسانوں پر بھی بلیم ڈال دیتے ہیں، تو اس سے بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک غلطی اپنے سے ہوئی اور پھر اس کا بلیم شوہر پہ ڈال دیا، بچوں پہ ڈال دیا، جو پاس ہے اسی پر ڈال دیا، اور پھر وہ دوسرا بندہ کیا کرنے لگتا ہے؟ جس پہ ڈالا ہوتا ہے وہ جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح دلوں کی تنگی بھی کس کا باعث بنتی ہے؟ جھگڑے کا باعث بنتی ہے، کہ دل کو اپنے دل کو کتنا بڑا بنانا ہے، جیسے دریا، کہ اس میں کچھ بھی چلا جائے تو پتہ ہی نہ چلے کہاں گیا۔ تو دل کو اپنے کیا کرنا ہے؟ بڑا کرنا ہے، دل کی تنگی کو دور کرنا ہے۔ دل کی تنگی کیا ہوتی ہے؟ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ کا دل اتنا چھوٹا، اتنا تنگ ہے کہ آپ اس کو معاف کرنے کی وسعت ہی نہیں رکھتے، آپ اس کو بھلانے کی وسعت ہی نہیں رکھتے، طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اسی طرح معاف نہ کرنا بھی جھگڑے کا باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ اور پھر اسی طرح موقع محل دیکھے بغیر بات کر دینا، یہ بھی جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ پھر بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے جانا، جیسے ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ کوئی فین کی فیملی میں جو بلا سوچے سمجھے بول دیتا ہے اور جس سے پھر باقی لوگ سب ہرٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی تو صبر کر جاتا ہے اور پھر کوئی اس کے خلاف ایکشن لے لیتا ہے اور پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انا پرستی، شکایتی رویہ، تو دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے عمل سے سکھانا ہوگا نا۔ جب دوسرا گرم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شوہر کو غصہ آیا ہوا ہے، بے شک اس کو وہ بات درست ہے جو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ غصہ آیا ہوا ہے، اب اس کو غصہ آیا ہوا ہے، وہ آپ جتنی بھی آپ کی درست بات ہے وہ نہیں سن پائے گا۔ آپ بات کریں گے، وہ غصے میں وہ جھگڑا مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس میں حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس وقت اعراض کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، سن لیا جائے۔ اب یہ بھی کون سن سکے گا؟ جس نے پہلے چیپٹر پر کو اپنے عمل میں لایا ہوگا، صبر کو سیکھا ہوگا، صبر کو اپنایا ہوگا۔ بولی جاؤ جو دل کرتا ہے، آپ سوچی جاؤ کہہ کے میں خود چلی یہ بات بھی دوسرے کو بعض اوقات اور تیش دلاتی ہے کہ میں بے وقوف ہوں جو بھی بولے چلے جاؤں۔ تو یہ بھی ہم نے اپنا آنسر کر دیا، دل میں بولتے جائیں اللہ ہم صابر۔ ہاں دیکھیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے صبر کر لیا، لیکن یہ بھی ہم اپنا پورا کر جاتے ہیں، ہاں کہ بولتے جاؤ جو دل چاہتا ہے آپ۔ لیکن کبھی کبھی نا ہم خود بول رہے ہو نا زیادہ، تو ہسبینڈ نہ بول رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ خاموش بدماشی کر رہے ہیں، تو بول بھی نہیں رہے آپ، جواب دیں تاکہ ہم جانیں۔ نہیں، اس میں آپ کا رویہ میٹر کرتا ہے نا، کہ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے تو دوسرے بندے کے لحاظ میں پتہ چل جاتا ہے کہ خاموشی کیسی خاموشی ہے۔ ایک خاموشی وہ ہوتی ہے جو دوسرے کو تیش دلا رہی ہوتی ہے، ایک خاموشی وہ ہوتی ہے جو عاجزی والی خاموشی ہوتی ہے،
وہ خاموشی اپنانی ہے. یہ خاموشی نہیں اپنانی ہے اچھا چلو جو مرضی ہے کہتے چلے جاؤ. اس پہ دوسرے کو اور تیش آتی ہے, وہ کہتا ہے اچھا میں بے وقوف ہوں, میں جو مرضی کہتے چلے جاؤں, میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عاجزی والی خاموشی اپنانی ہے, پتہ چلے ہاں میں سن رہی ہوں. اور اس کے بعد جب اس بندے کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, ہاں پھر آپ پیار محبت سے بتائیں گے, وہ آپ کی بات اس وقت سمجھ بھی لیں گے اور سن بھی لیں گے, چاہے وہ دوسرا پرسن کوئی بھی ہے, شوہر ہے یا کوئی بھی ہے, تو وہ سن بھی لے گا اس وقت. اسی طرح جب بچوں کو بھی غصہ آیا اس وقت آپ جتنی مرضی ان کو سمجھا لیں گے وہ نہیں سمجھیں گے. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو آپ اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہم خاموش ہو جائیں. یہ آزمایا گیا بعد میں بچوں کو سمجھانا, وہ پیار سے سمجھ بھی جاتے ہیں, سمجھ بھی جاتے. اور کوئی بھی بندہ ہو, چاہے وہ شوہر ہے, بچے ہیں, گھر کے دوسرے افراد ہیں, یا آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں, کوئی بھی ہیں, تو یہی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس وقت اعراض کیا جائے, خاموشی اختیار کی جائے, صبر کر لیا جائے. اور ہاں اس بات کی اصلاح ضروری ہے, یا آپ اپنی بات سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بات میں تسلی سے وہ بات اس کے سامنے ایکسپلین کی جائے. ٹھیک ہے. وہ اگلے بندے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر ہم چپ ہوئے ہیں تو اس کے اوپر کیسا ریئیکشن ہے. اگر میں جیسے اپنے ہسبینڈ کو جب میرے ساتھ لڑیں یا کچھ کریں نا تو میں کہتی ہوں اچھا جو آپ کا دل کرتا ہے نا سوچی جاؤ اور سمجھی جاؤ, بولی جاؤ, تو وہ پھر وہیں چپ کر جاتے ہیں. پھر اور ہٹ درمی, ضد, یہ بھی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. جیسے بات کی اٹل فیصلہ کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہی اٹل ہے, اڑ جانا کہ نہیں جو کہہ دیا وہی ہونا ہے, ایسے ہے تو ایسے ہی ہے, اس کے نہ ادھر ہو سکتا ہے معاملہ نہ ادھر ہو سکتا ہے, یہ ٹائم ہے تو یہی ہے, نہ 5 منٹ اوپر نہ 5 منٹ نیچے. پہلے ہی ہم نے نرمی میں پہلی چیز کیا پڑھی تھی؟ لچک ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں میں بھی یہ رکھے ہیں جوڑ, کتنی مضبوط ہڈیاں ہیں, اس میں بھی جوڑ رکھے ہیں کہ ہم ان کو بینڈ کر سکتے ہیں. بینڈ نہ کر سکتے ہوتے تو سوچیں اکڑ جاتی ٹانگیں, بازو, سارا جسم ہی اکڑ جاتا ہے, اور پھر جو اکڑی ہوئی چیز ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے ہر جوڑ میں دیکھیں لچک رکھی ہے, تو انسان کو بھی اپنے اندر لچک رکھنی چاہیے. پھر اپنی غلطی نہ ماننا, یہ بھی جھگڑے کا سبب ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ سوچ لیں کہ اگر میں اپنی غلطی نہیں مان رہی تو پھر میں کون سا رویہ اپنا رہی ہوں, انسانوں والا نہیں. کون سا رویہ آپ بتائیں, کون سا رویہ؟ نہیں, کون سا رویہ؟ شیطانوں والا رویہ. کیونکہ شیطان نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی, وہ اپنی غلطی نہیں مانتا. تو انسان ہم تو حضرت آدم کی اولاد ہیں, حضرت آدم علیہ السلام نے تو فوراً اپنی غلطی مان لی تھی, مان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے. ربنا, اللہ سے دعا کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اپنی غلطی کو فوراً مان لینا, فوراً تسلیم کر لینا, ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. غلطی ماننے پہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے وہیں. ہاں کر لیتے ہیں. اور دیکھیں کبھی بھی سوری کہنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی. ہمیشہ وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے سوری کر دیا, میں نے معافی مانگ لی تو شاید میں تو گرا ہوا ہو جاؤں گا. نہیں, جو جھکتا ہے اللہ اسی کو بلند کرتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی, دوسرا رہتا ہے نہیں تمہاری غلطی, اس کو کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میری غلطی ہوگی, سوری کوئی بات نہیں. اور ہمیشہ معافی مانگ لینا, جھک جانا, ایسے انسان کی ہمیشہ عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے, اللہ اسی کو بلند کرتا ہے. تو یہ والا اخلاق اپنے اندر اپنانا ہے, دوسروں کو معاف کرنے والا بننا ہے, معافی مانگنے والا بننا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری دنوں رات میں کتنی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں, کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے, دوسروں سے درگزر کر دینا چاہیے. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, کچھ معافی بھی نہیں مانگتے, اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے, اس کے باوجود ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے. تو جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو معاف کرے, تو اس کو بھی اپنے اندر یہ عادت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کو معاف کرے. اور پھر اسی طرح دوسرے کے معاملات میں بلا وجہ مداخلت کرنا, یہ بھی کس کا سبب بنتا ہے؟ جھگڑے کا سبب بنتا ہے. تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا ہے جو چیزیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں. کئی بار بندہ آپس میں بات کر رہا ہوتا ہے, تھرڈ پرسن آ کے جب ایسے ہی کوئی بات کر دے گا کہ مطلب بات لڑائی والی بھی نہیں ہوتی, وہ لڑائی بن جاتی ہے. لڑائی بن جاتی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے.
اور پھر اسی طرح کسی کے معاملے سے واقف نہ ہونا اور بلا وجہ تنقید کر دینا، ایسے ہوتے ہیں نا کہ کسی کوئی تیسرا پرسن جب آتا ہے اس کو معاملے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کی سچویشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آ کے وہ اپنی نصیحتیں شروع کر دیتا ہے، اپنی تنقید شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کو پیچھے سچویشن کا پورے معاملے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی چیز کس کا سبب بنتی ہے؟ جھگڑے کا سبب بنتی ہے. تو سب سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی چاہیے؟ اپنی زبان کی، جو بلا وجہ بولتی چلی جاتی ہے، رکتی نہیں ہے نا. اور ہم اگر سوچیں تو ہمارا حال بعض اوقات ایسا ہی ہے، کسی کی چھوٹی سی بات سنتے ہیں تو فوراً ہماری زبان کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیتی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم بول ہی دیتے ہیں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا جملہ تو ہم بول ہی دیتے ہیں نا، بڑا نہیں یا بہت زیادہ نہیں، لیکن فوراً ریئیکشن تو کوئی دے ہی دیتے ہیں. ہماری زبان نہیں ٹھہرتی نا، رکتی نہیں ہے. تو بعض اوقات ہمیں معاملے کا پتہ نہیں ہوتا، سچویشن پوری پتہ نہیں ہوتی، تو الٹا ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پہلی حفاظت، جو پہلی روک کس پہ لگانی ہے؟ زبان پر لگانی ہے، اور اس سے پہلی روک دل پہ لگانی ہے، اندر کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، نفس کو قابو کرنا. اور دیکھیں اگر آپ کے اندر صبر آ گیا نا، اور صبر ہی یہ چیز سکھاتا ہے کہ آپ فوری نہیں بولتے، آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، پہلے سوچو، پہلے تولو، پھر بولو. پہلے تولو کہ کیا بولنے لگے ہو، پھر بولو. اس کے علاوہ اور کیا چیز جھگڑے کا سبب بنتی ہے؟ اختلاف. ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. اب دونوں کی باتوں میں کیا ہے؟ ایک کی رائے مختلف ہے، دوسرے کی مختلف ہے، تو اختلاف پایا جا رہا ہے. اب اس میں ہر کوئی کہے کہ بھئی میری رائے کو اوپر رکھا جائے، اس سے بہتر تو رائے کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اختلاف بھی پھر کس کا سبب بن جاتا ہے؟ جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے. اور دیکھیں ہمیشہ ہر دو افراد کے مزاج کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ شوہر بیوی ہیں، چاہے وہ ماں بیٹی بھی ہیں، تو بھی مزاج ایک جیسے نہیں ہو سکتے نا. ایک ہی کام ہے لیکن ان کو کرنے کا طریقہ، ماں کہے گی میں نے ایسے کرنا، بیٹی کہے گی میں نے اس اینگل سے کرنا، ساس کہے گی میرا یہ طریقہ ہے، بہو کہے گی مجھے اس طرح آسان لگتا ہے. تو اب کام دونوں کا ہی ہو رہا ہے لیکن طریقہ مختلف ہے. اب ماں کہ نہیں، جیسے میں نے کہا اسی طرح ہونا چاہیے، تم اپنی رائے نہیں رکھ سکتی، تو وہاں کیا ہو جاتی ہے؟ پھر لڑائی ہو جاتی ہے. وہ اختلاف، ایسا اختلاف کس کا سبب بن جاتا ہے؟ لڑائی کا سبب بن جاتا ہے. اختلاف رائے ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے دماغ سے سوچتا ہے، ہر ایک کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کام ایک ہی ہوتا ہے. اب جیسے ہنڈیا کوئی لے لے نا، تو مسالہ تو ایک ہی طرح سے بنانا ہے نا. کوئی اس کو کسی اینگل سے بناتا ہے، کوئی اس کو کسی اینگل سے بناتا ہے. کسی کو کسی طریقے سے کرنا پسند ہے، کسی کو کسی طریقے سے کرنا پسند ہے. نہیں تو اس طرح بنا، ایسے زیادہ ہاں بنتا ہے، میں کہوں کہ نہیں ہاں، ایسے بنا، تو وہ کس کا سبب بنتا ہے؟ جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہاں بھی اگر صبر ہوگا تو آپ، سب سے بڑی چیز کہ اپنی انا کو ختم کیا ہوگا، تو ہی اختلاف جو ہے وہ جھگڑے کا، جہاں اختلاف رائے جھگڑے کا سبب بن جائے وہاں غلط. اب دیکھیں صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، رائے مختلف ہوتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں بس اب یہ ہے تو ایسے ہی ہے، اب وہ جھگڑے کا سبب بن جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی مشورہ کرتے تھے جب جنگ کے لیے نکلتے تھے. جیسے کچھ صحابہ نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، کچھ صحابہ نے کہا باہر رہ کر جنگ کی جائے. تو اب وہ چیز جھگڑا تو نہیں بننی چاہیے نا، اور نہ بنتی تھی صحابہ کے درمیان، لیکن ہم میں اختلاف رائے جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے. تو اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی اکثر اختلاف رائے کس کا سبب بن جاتی ہے؟ جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے. لیکن جیسے کوئی ہمارے طریقہ کچھ اور ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، اور اس وقت کوئی ہمارا بڑا ہمارے پاس بیٹھا ہو اور وہ ہمیں دوسرا طریقہ کرے، اور ہم لوگ اس کو دکھانے کے لیے اس وقت ویسے ہی کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی طریقے پر چلیں. تو یہ بھی احترام میں آتا ہے نا کہ آپ بڑوں کا احترام کرتے صبر ہیں. کیا نا آپ نے، جب آپ نے صبر کیا تو اجر ملے گا. یہ بھی آپ نے صبر، ہاں بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ آپ اس وقت ان کی بڑوں کا ایک الگ احترام ہے، ان کے ساتھ آپ یہ ضد نہیں کر سکتے، ہٹ دھرمی نہیں کر سکتے، نہیں بھئی مجھے تو یہی، میں تو ایسے ہی کروں گی. یہ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے نا، روڈ میں آ جاتا ہے کہ ان کے احترام میں کمی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا تب دل رکھ لینا. ہاں دل رکھ لیں آپ کے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے
اور یہ میرا تجربہ بھی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے اس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے جو کہہ رہے ہیں یہ مشکل ہے، اور حقیقت میں ان کا تجربہ ہوتا ہے، ہم کیونکہ اس کام کو اس طرح سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، لیکن ان کی پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، وہاں بھی وہ ہمیں اپنی میں سمجھ آگے آ رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جب آپ سوچتے ہیں اور اسی کام کو کرتے ہیں تو کبھی کبھار وہ کام زیادہ آسان لگتا ہے، وہ طریقہ آپ کو زیادہ آسان لگتا ہے کیونکہ ان کی اتنی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے اور اس کام میں آپ کے لیے زیادہ بھلائی ہوتی ہے۔ تو ہاں اگر پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس وقت ان کو کہیں ہاں میں ایسے بھی کروں گی یا ایسے بھی کر کے دیکھوں گی، ٹھیک ہے، ان کا بڑوں کا احترام اپنی جگہ، ان کے احترام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جو آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ اخلاق کا رویہ رکھنا ہے نا، بڑوں کے ساتھ اس کو ڈبل کر لیں، اس پہ معیار اور بڑھا لیں، ان کے وہاں پر آپ کو صبر کی اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے وہاں صبر کی۔ اب اختلاف ختم کیسے ہو تاکہ وہ جھگڑے کا سبب نہ بنے؟ صبر کر لیں، ہاں بالکل، اور اس وقت خاموش ہو جائیں، ہاں، کوئی صبر نہیں آ گئی، کمپرومائز۔ اب دیکھیں بعض اوقات آپ ایک شوہر بیوی ایک کمرے میں رہنا نا، لیکن مزاج مختلف ہے، ایک کو سردی لگ رہی ہے ایک کو گرمی لگ رہی ہے، ایک کو پنکھا چلانا ہے ایک کو پنکھا نہیں چلانا، ایک کو اے سی آن کرنا ہے دوسرے کو نہیں کرنا، دوسرے کو فین آن کرنا ہے، ایک کو ہیٹر آن کرنا ہے دوسرے سے ہیٹر نہیں برداشت ہو رہا۔ تو وہاں بھی کیا حکمت سے کمپرومائز، صبر، جو کمپرومائز کرے گا اس کو زیادہ اجر مل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے ہم ہی ہر وقت کمپرومائز کریں تو ہم ہی ہر وقت اجر سب بھی سمیٹ رہے ہیں نا۔ اگر یہ ہماری زبانوں پہ ہر وقت ویسے یہ آ جاتی ہے بات کہ ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کے سامنے مجھے ہی کمپرومائز کرنا ہے، تو پھر سوچیں مجھے ہی اجر بھی تو سمیٹنا ہے نا، کوئی وہ بلا وجہ تو کمپرومائز ہو نہیں رہا نا، اللہ تعالیٰ تو وہ نوٹ کر رہے ہیں آپ کا کمپرومائز کرنا، آپ کو تو اجر ملے گا نا، آپ نے بلا وجہ تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کی نیکی تو لکھی گئی ہے نا۔ سب سے اہم بات تبھی آپ کے دل کو سکون بھی آئے گا، ورنہ ہر وقت شیطان دل میں یہی ڈالی جائے گا کہ تم ہی ہر وقت کمپرومائز کرو، گھر میں بھی کرو باہر بھی کرو، بچوں کے ساتھ بھی تم ہی کمپرومائز کرو، شوہر کے ساتھ بھی تم ہی کمپرومائز کرو، خاندان میں بھی تم ہی کمپرومائز کرو، تم کہاں ہو جی؟ آپ اللہ کی نظر میں اچھے بن رہے ہو، آپ کا وہاں مقام بلند ہو رہا ہے، آپ کی وہاں عزت افزائی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس سے اچھا اور کیا چاہیے کہ ہماری وہاں قدردانی ہو جائے، ہمارا وہاں مقام بلند ہو جائے، ہم اللہ کی نظر میں بہت اچھے بنتے چلے جائیں، اللہ کو ہم پر پیار آ رہا ہو۔ جیسے دیکھیں وہ حدیث مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے کر آ رہی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا تھا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر کہو کہ یہ خدیجہ آپ کے لیے کچھ بنا کر لا رہی ہیں اور میرا ان کو سلام دو۔ اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل کے تھرو سلام بھجوایا، کتنا پیار آ رہا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کو حضرت خدیجہ پہ۔ تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دیں کہ ہم یہاں کام کر رہے ہوں اور اللہ کو ہمیں اوپر دیکھ کر پیار آ رہا ہو، آسمانوں پر دیکھ کر ہم پر پیار آ رہا ہو۔ تو وہ پیار اسی صورت میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ جہاں انسان سیکریفائس کر رہا ہے، کمپرومائز کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے اپنی ذات کو، بالکل مطلب کوئی انا نہیں ہے اس کے اندر، عاجزی والا رویہ، معاف کر رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ایسا رویہ اپنائے اور اللہ کو اس پر پیار نہ آئے۔ تو کبھی کبھی یہ سوچا کریں کہ میں بھی ایسے اچھی بنوں کہ اللہ مجھ پہ بھی آسمانوں سے سلام بھیجیں، اللہ کو وہاں بیٹھے مجھے دیکھ کے اللہ کو مجھ پر پیار آ رہا ہو۔ میک اپ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چل جائے گا جب اللہ کے پاس جائیں گے، اور ویسے بھی فیلنگز آنے لگتی ہیں نا، کیسے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، آپ کی اللہ سے چاہت بڑھنے لگتی ہے، نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور دیکھیں آپ کو یہ دنیا میں کیسے پتہ چلے گا،
جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب اللہ کسی کو پسند کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ فلاں انسان کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام منادی کر دیتے ہیں، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان پر منادی ہوتی ہے کہ یہ انسان اس گھر میں، یہ نام اس کا، اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اے فرشتوں تم سب اس سے محبت کرو۔ ساتوں آسمان کے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتے، چھوٹی بات ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں، وہ محبت پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے، پھر لوگ بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو اپنی طرف کھنچتے ہوئے دیکھیں کہ لوگ آپ سے پیار کرنے لگے ہیں، محبت کرنے لگے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے نوازش۔ لوگ آپ سے پیار کریں، لوگ آپ کے 10 لوگ پیچھے سے تعریف کریں یا اٹھ کے جائیں، کوئی اللہ پیار آپ سے کر رہا ہے، بالکل آپ کے لوگ تعریف کر رہے ہیں، اسی سے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں جب اللہ کی محبت آپ سے ہوتی ہے نا، پھر آپ کی بھی چاہت اللہ سے، آپ اس طرح بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کا دل اللہ کے ساتھ زیادہ لگنے لگ جاتا ہے، کیونکہ پھر اللہ بھی پسند کرتا ہے یہ میرا بندہ میرے ساتھ وقت زیادہ گزارے، پھر آپ اللہ کے ساتھ وقت زیادہ گزارنے لگتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں اس چیز میں۔ تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ ان عروة بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرتہ قالت، عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں، ڈریں اس سے بات کرنے سے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبیلے کا برا ترین انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت دی، اس کو رسپیکٹ دی، اس سے بات کی، اس سے بڑی نرمی سے گفتگو فرمائی۔ تو یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، اور دوسری طرف آپ اس سے اتنی نرمی سے، اتنے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ برا ہے نا، ہم تو برے نہیں ہیں، ہمارا اخلاق تو برا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ۔ تو بعض اوقات یہی ہوتا ہے، اچھے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارا اخلاق بھی اچھا، اور برے کے ساتھ ہم اپنا اخلاق برا رکھ لیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ چاہے برا ترین انسان بھی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ کا اخلاق نہیں گرنا چاہیے۔ اب یہ غیبت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ برا ترین آدمی ہے قبیلے کا، نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے تھے۔ کیوں خبردار کر رہے تھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ سمجھے تھے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا ہے، اور خدا نہ خواستہ کل کو کوئی نقصان اٹھا لیں اس شخص کے ذریعے سے، تو اس لیے یہ خبردار کر رہے تھے اپنے اہل و عیال کو تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہا جا سکے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے خاوند بھی تصدیق کرتے ہیں کہ بھئی دیکھنا، خیال کرنا، میرے پوچھے بغیر ہر کسی کے لیے دروازہ نہ کھول دینا، تو وہ اس سینس میں خبردار کر رہے تھے۔ تو اخلاق اچھوں سے بھی اچھا اور بدترین انسانوں سے بھی اخلاق اچھا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، رواه بخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہیں جو سخت جھگڑالو ہو۔ ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے اچھا انسان، خوبصورت انسان، جس پہ اللہ کو پیار آ رہا، اور
ایک وہ انسان جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، وہ کون سا انسان ہے؟ بد اخلاق، جھگڑالو، جو ہر بات پہ فوراً کیا کرنے لگتا ہے؟ جھگڑا کرنے لگتا ہے. تو وہ انسان جو ہر بات میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ جھگڑا پیدا کر، جھگڑے کی بات نہیں بھی ہوتی لیکن جھگڑا پیدا کر دیتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، بات کا بتنگڑ بنا دینا. ہاں، ہر سیدھی بات کو الٹی لے جانا. بات آپ کچھ کر رہے ہیں، سمپل وے میں کر رہے ہیں، اور وہ انسان کے اندر خود چور ہے، وہ اس کو اپنے اوپر لے کر کیا کرنے لگتا ہے؟ فوراً جھگڑا کرنے لگتا ہے. صدف تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. ایک بندہ چاہتا بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے، جب لڑائی ہو جاتی ہے نا، بات ہوتی بھی نہیں اور آپ جان ماز سے بھی اٹھتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ بات ہوتی ہوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. جو کوئی وجہ کے بغیر جھگڑا شروع ہو جائے وہ کس چیز میں آتا ہے؟ کہ وہ شیطان آپ کو برقرار لا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھا، نماز پڑھی، کبھی آپ چیزیں بلا وجہ آپ پہ کوئی غصہ آ گیا یا کوئی جھگڑا شروع ہو گیا، کوئی بات بھی نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ نہ اور دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ چیز ہو. میرا جیسے میرے لگا شیطان تو آپ کے ساتھ ہے نا. اگر آپ کہیں میں عبادت کر کے اٹھی ہوں، یہ کیا ہو نظر میں بھی آ جاتا ہے. اور دیکھیں آپ عبادت کر کے اٹھ رہے ہیں تو شیطان جو اکثر دیکھیں ماؤں کو غصہ تبھی آتا ہے جب وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب وہ نماز پڑھ کے اٹھ رہی ہوتی ہیں، یا وہ نماز کے اندر وہ شیطان آپ کے سامنے ایسی سچویشن پیش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا کرایا، کر تو لیا اس نے. میرے ساتھ بڑی دفعہ ہوا، وہ کرتا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی نا، بندہ سوچ نہیں سکتا کہ پڑھ کے نماز قرآن اور آپ کو عبادت کر کے آئے اور ہاتھ میں تسبیح، کوئی ایسی بات ہو جاتی. دیکھیں وہ آپ کو عبادت سے روکنا چاہ رہا تھا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس نے تسبیح اسٹل پڑھ رہی ہوں. اگلے، وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اگلے سٹیپ پہ اس نے آپ کا ضائع کروانے کی کوشش کی کہ اس کے ذریعے سے اس کا کیا کروا دیا جائے، جو اس نے عبادت کی ہے اس کو ضائع کروا دیا جائے. تو یہ شیطان کا اس میں بھی یہی ہے کہ جنگ، اس میں پھر آپ کو گناہ ہوتا، کیونکہ بھولا تو جاتا ہی ہے پھر جب غصہ آتا ہے نا، تو لیکن غلطی میرا ضمیر نے یہ مان نہیں رہا ہوتا، میرا دل نہیں مان ہوتا کہ میں لڑ رہی ہوں یا مجھ میں غصہ آیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے میرا دل اللہ کی طرف ہی لگا ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں، میرا اسٹل ہاتھ میں تسبیح بھی پڑھ بھی رہی ہوں، لیکن میرے دل میں اس میں بھی یہی ہے نا، اپنے نفس پہ کنٹرول، جو اندر شیطان سے جنگ چل رہی ہے. جھگڑے ہوتے ہیں یہ شیطان ہی پھر کرتا ہے، کرتا ہے. لیکن ہم اس کو پورا بلیم دے کے خود بری ذمہ نہیں ہو سکتے نا. ہمیں تو جو ہم سے ہو گیا اس کا تو ہمیں ملے گا. ہاں اگر شیطان نے دل میں ڈال ہی جا رہا ہے، کرو، بولو، چیخو، کبھی وہی بات کریں، کبھی آپ پڑھ رہے ہیں اتنا یاد اللہ کو کر کے جان ماں سے اٹھتے ہیں اور آپ کے دل میں بالکل ہے بھی کوئی چیز نہیں کہ میں نے یہ چیز کرنی نہیں اور وہ ہو جاتی ہے. یہ میں نے پوچھا نظر ہی ہے یا کوئی دماغ میں یہ بات رکھیں کہ شیطان جیلس ہو رہے، ہم اتنا اللہ کی طرف جھک بالکل رہے ہیں. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ شیطان وہ آپ کا ضائع کروانا چاہتا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے نا کسی وقت آپ کے ساتھ یہ سچویشن ہو سکتی ہے اور یہ غلط ہے. جب آپ کو احساس ہو جائے نا کہ یہ مجھ سے ہونا نہیں چاہیے، مجھ سے ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے نا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی، میرے سے ہو جاتا ہے، میرے اندر سے یہ برائی دور کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں، میں اس کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دیں، میری یہ برائی مجھ سے دور کر دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اور پھر جب ایک دفعہ آپ کو اپنی غلطی پتہ چل جاتی ہے نا کہ میں اکثر ایسا کر جاتی ہوں، پھر آپ کانشیس ہو جاتے ہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے. تو وہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان پہ ڈال کے ہم کرواتا تو وہ ہے، لیکن ہم اس پہ ڈال کے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے نا، کیا تو ہم نہیں ہوتے نا، تو گناہ تو پھر ہمیں ملتا ہے لیکن نا. احساس بھی دیکھو نا کتنی جلدی، ہاں وہ ایک الگ بات ہوتا ہے. اور دیکھیں مجھے ایک منٹ میں احساس ہوتا ہے، میں جان ماں پہ نا استغفار بیٹھ کے دعا بھی مانگتی ہوں. وہ الگ بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ کیوں ہو گیا، میں تو چاہتی ہی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے آپ کو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرتا ہے اور کرتا ہے، ہر اس انسان کو معاف کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور شرمندگی کے احساس سے معافی مانگتا ہے، چاہے وہ کتنی بار اس نے وہ کام پہلے کر لیا ہو، لیکن واقعی وہ شرمندہ ہو کے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ معافی نہیں ملتی، معافی تو فوراً مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. ایک قطرہ آپ آنسو نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو وہ ایک قطرہ ہی اتنا محبوب ہے، لوگوں کے آگے آپ اتنا روتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، ندیاں بہا دیتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن لوگ پھر بھی آپ کو قبول نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے. لیکن اللہ رب العزت کے آگے تو ایک آنسو بہایا جائے تو اللہ اس ایک آنسو کی اتنی قدر کرتے ہیں.
تو شرمندگی کے ساتھ آپ جب بھی کبھی اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اس سے معافی مانگیں، احساس ہو آپ کے اندر واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جس انسان کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، ڈریں، تو کہیں ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ لوگ ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے ڈرتے ہوں ہم سے بات کرنے۔ لیتے ہیں، صحیح بات ہے، ایسا اکثر اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا کچھ لوگ اتنے روب والے ہوتے ہیں یا وہ اتنا ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ضروری بات بھی ان سے کرنی ہے تو آپ ان سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کریں، کیسے ان کے سامنے یہ معاملہ رکھیں۔ تو اللہ کی نظر میں وہ شخص کیسا ہے؟ بدترین شخص ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غصہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی عاجزی کی علامت ہے۔ پہلی باری میں صحابہ فوراً نہیں جواب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیشہ جب بھی آپ سے ہم کچھ پوچھتے تھے پتہ ہونے کے باوجود پہلی باری میں یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ایک احترام کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے بزرگوں سے دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے، آپ سے زیادہ ہی پتہ ہے۔ تو یہ بھی ایک، ابھی جیسے بڑوں کے احترام کی بات ہو رہی تھی تو ان کے احترام میں ایسے بولنا چاہیے، ہاں جی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ پہلے بات کریں، آپ پہلے بتائیں۔ آپ سے سب نے فرمایا، فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ تمہیں پتہ فلاں تمہارے بارے میں ایسے ایسے کہہ رہی تھی، وہ ایسے ایسے کہہ رہی تھی، اس کو چار اور لگا کے بتانا تاکہ نفرت ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو۔ اگلی حدیث سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں، یعنی میں ذمہ دار ہوں، آپ سے وسلم فرما رہے ہیں، جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو حق پر ہیں، ہم تو اپنا حق وصول کر رہے ہیں، ہم کیوں جھگڑا چھوڑیں، ہمارا تو رائٹ ہے اس وقت میں، یہی بات کرتے ہیں نا۔ تو دیکھیں جس نے اپنا وہ رائٹ چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اور صبر کر لیا حالانکہ وہ حق پر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت میں گھر کا کیا ہوں؟ ضامن ہوں، یعنی ذمہ دار ہوں، میرے ذمہ ہے اس کے لیے جنت کا گھر۔ اور کہاں پہ؟ جنت کے درمیان میں۔ اور اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، بہت اچھا ہو۔ اس کے لیے کہاں؟ بلند ترین حصے میں جنت کے۔ آپ سے سب نے کہا میں ضامن ہوں، تو کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اکثر جھگڑے ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہم رائٹ پہ ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم حق پہ ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے ہم جھگڑا کر رہے ہیں۔ لیکن جھگڑے کو چھوڑ کر اللہ پر معاملہ چھوڑ دو اپنا، اللہ تعالیٰ وہ معاملہ بھی آپ کا سدھار دیں گے، وہ حق بھی آپ کو دلوا دیں گے، اور جو جھگڑا آپ نے چھوڑا اس کے بدلے آپ کے لیے جنت میں گھر بھی بن جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ ایسی احادیث یاد رکھیں گے تو پھر یہ جو عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آسان ہو جاتا ہے۔ جی ہمیں جب کبھی گھر میں بڑوں کے ساتھ یا کوئی بھی جیسے ہسبینڈ ہو، امی ابو ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ والی بات صحیح جو بات ہے وہ بتانے سے کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوگا یا ہمارا مطلب ہوگا تو ہم اس کو اس وقت کچھ اور بتا دیتے ہیں، کوئی بہانہ کچھ اور بتا دیتے ہیں۔ نہیں، جھوٹ تو دیکھیں اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جھوٹ انسان ہم بولتے ہی تبھی ہیں نا
डर के सदम कितने जिंदगी झूठ में बोलना ही छोटे-छोटे तभी चाहता बोले है। जाते हैं। चाहे आपकी गर्दन पे कोई तलवार भी रख दे, आपके गन पॉइंट पे भी खड़ा हो, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो कितनी सख्त सजा। झूठ की बहुत सख्त सजा है। झूठ बोल देते, अच्छा ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर ले। बच्चों से बड़ी दफा बोला जाता है। बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये हाँ, दिलाऊंगी, कर ये देंगे, करूंगी, हाँ, वो करूंगी, लेकिन दिलाते ही नहीं है, फिर देते ही नहीं है। ये सब झूठ है। और देखिए मजाक में भी झूठ, मजाक में भी कितना झूठ बोला जाता है, जहाँ मजाक में भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं, और फिर वहाँ बच्चों के साथ झूठ बोलना। और देखिए बच्चों के साथ तो हम बाजू का इतना झूठ बोलते हैं, और फिर बच्चों को सिखा रहे होते हैं झूठ बोलना, सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। वो कल कह रही थी कि हम उसके साथ प्रॉमिस था कि सैटरडे वो हमारे साथ स्विमिंग जाएगी। अब वो मुझे सैटरडे से अभी तक यही कह रही है कि तुम झूठ बोल रही थी। हाँ बच्चे का ट्रस्ट भी टूट जाता है ना। बिल्कुल। वो फिर कहते हैं नहीं आप तो ऐसे ही कहते हैं, कोई नहीं करेंगी आप, तो वो फिर उसको बोला किसी के घर भी लेके जाना हो तो वहाँ पे भी ना कुछ बन सके तो वो भी यही कहती रहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, वो आप क्लियर कर सकते हो कि आपने जाना था या कोई सिचुएशन ऐसी होगी, फलां उस दिन घर नहीं था, तो वो तो एक अलग कंडीशन है ना कि आप उसको बता सकते हो हमने तो जाना था, देखो ये रीज़न आ गया। वो झूठ में नहीं आता। आपका तो इरादा पक्का था, लेकिन वो रीज़न कोई आ गई ना जाने वाली, तो जिस वजह से आप नहीं जा पाए, प्यार से समझा दो, हमने लेके तो जाना था। वो झूठ में नहीं आता। ये झूठ में नहीं आता। आपका तो इरादा था, लेकिन मिसाल के तौर पे आपने बच्चों से कहा कि आज मैं आपको पार्क लेके जाऊंगी, उतने में आपके घर गेस्ट आ गए। आपने तो लेके जाना था, आप तो जा रही थी, लेकिन क्या आगे गेस्ट आ गए ना, तो अब आप नहीं निकल सकते। ये झूठ में नहीं आता। अगर हम बच्चे को कह देते हैं कि लेके जाऊंगी और बाद में दिल ना करे और मैं कह दूं कि मैंने जाना था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आप उस वक्त फिर बच्चे से परमिशन लें कि भाई अब मेरी तबीयत नहीं है, ऐसे अगर आप इजाज़त दें, मैं आप आज की जगह हम कल चले जाएं या नेक्स्ट सैटरडे चले जाएं, कि जाना था मैंने। वो झूठ में नहीं आता। वो झूठ में आता है कि जो आप काम आपने उनको कह दिया और फिर किया नहीं, ये काम करो मैं ये दूंगी, आपका इरादा ही नहीं देने का, आपने उनसे वो काम करवाना था। में भी आ जाते ना, हाँ लालच दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये झूठ किसी सूरत नहीं जायज़, ठीक है। जमीर कह रहा होता है कि नहीं, इवन पैसे भी बच्चों के पड़े हो ना, तो मैं कहती हूँ मेरे पास तुम्हारे इतने पैसे हैं, ये नहीं थिंक करना मम्मी कहीं और लगाएगी, दिस इज योर अमानत। बिल्कुल। कोशिश होती है हत्ते लमकान। अन अब्दुल्लाहि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सिबाबुल मुस्लिमी फ़सूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना क्या है, फ़िस्क है, और इससे लड़ना कुफ्र है। मुसलमान को गाली देना फ़िस्क है, और इससे लड़ना किस में आता है? कुफ्र है, कुफ्र में है। तो देखें कितनी बड़ी हदीस है, ये छोटी बात नहीं है। फ़िस्क का मतलब होता है हद से निकल जाना, गुनाहगार, जो अल्लाह की हदें तोड़ता है, नाफरमान। इसी तरह एक और हदीस में भी आता है ना कि एक मोमिन की इज़्ज़त की हुर्मत ऐसे ही है जैसे खाना काबा की हुर्मत हराम महीने में, कि अल्लाह ताला को अपने मोमिन बंदे की इज़्ज़त क्या है, बड़ी प्यारी है। अगर कोई उसको ठेस पहुंचाता है तो गोया ऐसे ही है जैसे खाना काबा की हुर्मत पामाल कर रहा है। और देखिए हम खाना काबा का तो बड़ा एहतराम करते हैं, और ये इज़्ज़त का, किसी मोमिन बंदे की इज़्ज़त का लिहाज नहीं करते। फिर इसी तरह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुअमिनिन सबबतुहु फ़जअल ज़ालिका लहु क़ुरबतन इलैका यौमल क़ियामा। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने जिस मोमिन को भी बुरा भला कहा हो तो इसके लिए उसे क़यामत के दिन अपनी कुर्बत का ज़रिया बना दे। यानी जिस मोमिन को भी मैंने बुरा भला कहा है तो उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि उसके लिए इसके बदले उसको क़यामत के दिन अपने कुर्ब का ज़रिया बना देना। तो ये खूबसूरत दुआ है, हमें भी मांगनी। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को बुरा भला कहा है,
اب ہمیں گلٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب میں اس گناہ سے کیسے نکل سکوں. بعض اوقات وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، آپ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی، ہم بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے اس کو برا بھلا کہا، اب وہ یہاں نہیں ہے، میں اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا کرنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق. اور حسن اخلاق بھی تبھی آتا ہے جب اللہ کا ڈر ہو انسان کے اندر. تو یعنی ایسا ڈر کہ انسان کانشیس ہو کے زندگی گزارے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے. اور پوچھا گیا کون سی چیزیں انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی. آپ سے نے فرمایا 2 خالی چیزیں، منہ اور شرمگاہ. اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا نا، ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان کی ضمانت کون دے؟ زبان تو چلتی ہی چلی جاتی ہے، تو زبان کی حفاظت کرنی ہے ہم نے زیادہ. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دوں گا، یعنی میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو دیکھیں سب سے بڑی چیز اپنی انا کو ختم کرنا ہے. انا ختم ہوگی، اخلاق بھی سمجھ جائے گا، جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، صبر بھی آ جائے گا، معاف کرنا بھی آسان ہو جائے گا. صرف یہ ایک انا ہے جو ہمارے راستے میں آڑے آئی ہوئی ہے. اب دیکھیں صحابہ کا کیا رویہ ہوتا تھا. صحابہ بہت نرم دل تھے. ان کا اخلاق کیوں اتنے اچھے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا اللہ سے ڈرو تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج ہمیں کوئی کہ اللہ سے ڈرو تو ہم کہ ہاں ڈرتے ہیں، تم سے زیادہ ہی ڈرتے ہیں. خود ڈرو. ہاں تو واقعی ہم نے کبھی سوچا کہ واقعی ہمیں کوئی ہمیں یہ کہ اللہ سے ڈرو تو واقعی میں سوچوں مجھے کوئی کہ تو مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ واقعی مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے معاملہ کرتے وقت. اسی طرح حضرت عمر ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور عورتوں کے حق جو مہر جیسے مقرر کیا جاتا ہے نا اس میں کمی کی بات کی. تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ جو حق اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے کم بھی کر سکتے ہیں. تو حضرت عمر مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھ سے بھی زیادہ فقہ یعنی علم رکھنے والے میرے یعنی عوام میں لوگ ہیں. اور فوراً سے اس کی بات کو تسلیم کیا، مسکرائے اس کو دیکھ کر. اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، میرے آگے بول رہی ہو، میں سکھانے والا ہوں، مجھے ہی کہہ رہی ہو، کون ہوتے ہو تم بولنے والے. یہ عاجزی ہونی چاہیے. کوئی آپ سے چھوٹا بھی اٹھ کر آپ کو بات کرے لیکن آپ بات پر غور کریں کہ وہ بات درست ہے تو آپ اپنی غلطی تسلیم کریں. ہم کہتے ہوتے ہیں میری بلی اور مجھے نہیں. ہاں بالکل. تو یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ اتنے بڑے کام کر گئے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. اپنی ذات اگر اپنی ذات کے لیے سٹینڈ لیتے اور اپنی ذات ہی کا ہر وقت دفاع کرتے رہتے تو باقی کام کرنے کے لیے ان کے پاس کہاں سے وقت ہونا تھا. آج ہمارے لیے دین کے لیے وقت کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ ہم اپنی ذات کا ہی دفاع کرنے سے فارغ نہیں ہوتے، اپنی ذات کی جھگڑوں سے نہیں نکل پاتے. اس نے یہ کہہ دیا، اس کو یہ سنانی ہے، اس کو فون کر کے دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں، اب بتاؤ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اب میں کیا کروں. ہاں تو انہی چیزوں سے باہر نہیں نکل پا رہے تو ہم کیسے پھر دین کی خدمت کریں گے؟ ہم کیسے بڑے بڑے کام کر کے جائیں گے جیسے صحابہ لوگ کر کے گئے؟ گلے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے. اس نے نہیں پوچھا، اس کے گھر گئی، اس نے نہیں اچھے سے پوچھا. یہ کیا اگر سوچا جائے، اگر ہم کبھی خود ہی بیٹھ کے سوچیں تو یہ بہت چھوٹی سوچ کی باتیں ہیں. تو ہم جیسے لوگ جب اپنی ذات کو ہی پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر دلوں میں تنگی آتی ہے. تو جب دل میں تنگی آئے تو پھر دین پیچھے رہ جاتا ہے.
تو پھر آپ کی نہ عبادات اچھی ہوتی ہیں، نہ آپ کے لوگوں سے معاملات اچھے ہوتے ہیں، نہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے. آپ بس ہر وقت چڑچڑے اور الجھے ہی رہتے ہیں اور اسی الجھن کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں. عمل کرنے جب ہم سیکھتے ہیں نا تو اس میں عمل بالکل. کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہیں تک ہے کہ یہیں تک ہم ہاں. بیٹھے ہیں، آپ کا عمل ہے، بالکل. باہر جیسے نکلے عمل ختم. یہ چیز ہم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نا کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں ہم اس پہ باہر جا کے بھی عمل کریں. بالکل. اب دیکھیں دونوں زندگیوں میں فرق ہے. ایک ایسے چڑچڑا اور دنیا سے ہر وقت رونا دھونا، شکوے شکایتیں اللہ سے بھی لوگوں سے بھی، اور ہر وقت انہیں الجھنوں میں اور انہیں الجھنوں کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. اس نے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں. اور ایک وہ انسان ہے جس نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. مجھے پرواہ ہے تو اس چیز کی، مجھے میرا اللہ راضی کرنا ہے. کوئی کچھ بھی مجھے کہہ رہا ہے، مجھے کسی نے ٹونٹ کیا ہے، مجھے برا بھلا کہا ہے، مجھے اپنا اللہ راضی کرنا ہے. اور اس کی زندگی میں فرق ہوگا نا. اور پھر وہ جب دنیا سے جائے گا تو وہ پیچھے کچھ چھوڑ کر جائے گا، اپنے آثار چھوڑ کر جائے گا. اور ایسا انسان جو جائے گا وہ کیسے آثار چھوڑ کر جائے گا، اور یہ انسان جب جائے گا وہ کیسے آثار چھوڑ کے جائے گا. دونوں کے آثار میں فرق ہوگا نا. تو جھگڑے کیسے ختم ہوتے ہیں؟ دوسروں کو رعایت دینے سے، کمپرومائزز کرنے سے، دوسروں کی عزت کرنے سے، ان کو رسپیکٹ کرنے سے، ان کا احترام کرنے سے. اپنی عادات اپنے عملوں سے ایسی بات نکال دیں جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ میری یہ چیز ہے جس سے فلاں شخص، یا میرے اندر یہ عادت ہے جس سے میرا شوہر اریٹیٹ ہوتا ہے. تو چھوڑ دیں اس عادت کو، نکالنے کی کوشش کریں. ہمارے اندر تو غصہ ہی بھرا زہر، یہ صحیح تو بات. اس زہر کو واقعی نکل آتا ہے. ایسا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ غصہ تھوڑا بولے کر. آپ تو شکر الحمدللہ یہ پہلے کی بات کہ عورت میں غصہ ہی ہے. وہ پتہ کیوں ہے؟ وہ بچوں سے چڑچڑی ہوتی، گھر کے کاموں سے ہوئی تھی. کچھ دفعہ اس کے موڈ ایسے چینج کہتے ہو رہے ہوتے عورت میں کچھ اس طرح کا. ہمارے تو یہ پیریڈس بھی ہوتے ہیں، جب یہ بھی ہوتے ہیں نا عورت کو، اس تب بھی عورت کو امتحان یہی تو امتحان ہے نا ہمارا. یہ سب چیزیں امتحان میں آتی ہیں نا. کبھی آزما کے دیکھیں جب نا پیریڈس میں لڑکی لازمی شانگ ہو یا میچور ہو یا کوئی، اس میں نا آ جاتا ہے چڑچڑا پن، آ جاتا ہے. لیکن اس بالکل یہ کہتی ہے، بالکل ایسا بھی ہے. اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. ہاں، اسی لیے ہماری اساتذہ کہا کرتی ہیں، اور اساتذہ ہماری اسی لیے کہا کرتی ہیں کہ آپ اس کنڈیشن میں جب ہوتے ہو تو اللہ کا زیادہ ذکر کیا کرو، زیادہ زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، زیادہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، زیادہ ذکر اذکار کی، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیا کرو. کیونکہ اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہو، اس کنڈیشن میں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو شیطان زیادہ حاوی ہو رہا ہوتا ہے. مین بیسک وجہ یہ ہوتی ہے. وہ سائنس تو بعد میں آ جاتی ہے، لیکن بیسک وجہ ہمارے پیچھے یہ ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی ہم اس کو، جیسے وہ بات کر رہے تھے، پھر بھی ہم اس چیز کو بلیم نہیں دے سکتے نا، کیونکہ امتحان ہے یہ بھی عورت کا. تو اس میں اس کو اب مرد بھی کی زندگی بھی آسان تو نہیں ہوتی. وہ باہر کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو. آپ کو 2 دن باہر کسی کو فیس کرنا پڑے تو تیسرے دن آپ گھبرا جاتے ہو. تو وہ بھی تو باہر کتنا کچھ کر کے آتا ہے نا. تو ہر ایک کی آزمائش الگ ہے. اگر عورت کی گھر کے اندر ہے تو مرد کی باہر کے اندر ہے. اس کے 100 طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. گھر کو کیسے مینیج کرنا ہے، فلاں اتنے زیادہ اخراجات ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، باہر لوگوں کو کس طرح چلانا ہے، ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر بھی ہم نے کل لاسٹ صبر کے لیکچر میں یہی پڑھا تھا نا. ایک اندر جنگ چل رہی ہے، ایک باہر جنگ چل رہی ہے. تو اندر کی جنگ سے بھی پازیٹیو مقابلہ، باہر کی جنگ سے بھی پازیٹیو، کے دونوں جنگوں سے سرخرو ہو کر نکلے نا. ایسا نہیں کہ اندر کی جنگ کنٹرول نہیں ہو رہی تو باہر جنگ شروع کر دی اس اندر کی جنگ کی وجہ سے. ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر کی جنگ میں الجھے ہوتے ہیں نا، تو وہ جنگ پھر اندر تو جو چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی تو کنٹرول کر نہیں پاتے، اور وہی جنگ باہر. یہ چڑچڑاپن تبھی آتا ہے جب آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے. آپ نے اس کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کیا، آپ اس سے اچھی فائٹ نہیں کیا آپ نے، تو اس لیے اس کا اثر باہر والی جنگ پر آ گیا. وہ جنگ باہر ہو گئی ہے، نکل آئی ہے باہر. تو اس کو اپنے اندر ہی سمونا، اور اس کو تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا پھر وہی ظرف والی بات آ گئی. ظرف بڑا ہو، ظرف تبھی بڑا ہوگا کہ ساتھ کے ساتھ انسان ہے نا. ہمیں سہاروں کی ضرورت ہے. تو سب سے بڑا سہارا کون سا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہم اپنے اندر سب کچھ نہیں ڈال سکتے، تو ساتھ کے ساتھ نکالتے جایا کریں، لوگوں پہ نہیں، اللہ کے سامنے.
اللہ جی یہ معاملہ ہو گیا دیکھ لیں، اب ایسے ہو گیا آپ دیکھ لیں، کیوں ایسے کیا فلاں نے میرے سے بات کلیئر کر لیجیے، کیونکہ پھر تعلقات رکھنے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ تو نہیں کہ پھر نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ آپ لوگوں سے پیار محبت سے کلیئر کر لیں کہ دیکھیں میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں اس لیے کہہ رہی تھی، جو بھی آپ کا معاملہ ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ اندر غبار نہ جمع کیا کریں، اس کو جانماز پہ نکال لیا کریں، وہ اندر رہے گا۔ اندر میرے منافقت ہی بڑی ہے کہ مجھے تو صدق پسند ہی نہیں، میں وہاں سے اوپر سے تو میں بات کر ہی رہی، بالکل اندر یہ اتنی بری چیز ہے نا، سب سے بڑی منافقت، اور اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ میں آپ سے اتنا پیار اوپر سے دکھا رہی ہوں اور اندر سے میں زہر اگل رہی ہوں۔ اور پھر اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں مجھے فلاں کے دل میں میرے لیے میل ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گی، میں منافق نہیں ہوں۔ اس میل کو آپ ختم کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ منافق نہ بننے کے لیے آپ اس سے کٹ آف ہو جائیں، آپ اس میل کو دور کریں اور جا کے ملیں اچھے اخلاق سے۔ سلام، آپ دیکھیں ایک لمحے سلام محبت آپس میں پھیلانے والی چیز ہے، ایک لمحے گھر میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، دوسرے لمحے وہ سامنے آپ نے اس کو سلام کر دیا، ساری وہ بدگمانی دور ہو جاتی ہے، مسکرا کر سلام کر دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، کو صاف ہی کرتے ہیں نا، ہاں رہنے تو ہی نہ دیتے۔ جتنا آپ اندر پالتے جائیں گے، دکھوں کو اندر رکھتے جائیں گے، اندر سمونے کا مطلب یہ ہے کہ اندر رکھیں، اس کو اللہ کے سامنے نکالیں، کیونکہ یہ انسان کمزور ہے، اس کو کہیں نہ کہیں نکالنا ہے اپنا، تو وہ اللہ کے سامنے روئے، جان ماز پہ بتائے، سب کی شکایتیں لگا دیں بے شک اللہ تعالیٰ فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں، چاہے وہ شوہر ہے، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، ایسا نہیں آپ شکایتیں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خدا نہ خواستہ کوئی اللہ معاف کرے بچوں کا یہ شوہر کا برا سوچتے ہیں، یہی زندگی کے ساتھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی کرتے ہیں نا، کہنے کہ تو ہم کہتے ہیں نا بچے کو یہ لگا دوں دور ہو جائے، یہ مزے سے دور بھی ہو جائے اتنا تو ماں کی جان ایسے آ جاتی ہے۔ بچوں کو فرمابردار ماں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق سنوار دیں، اور ایسے سنوار دیں، ہمیں ایسا اچھا بنا دیں، ایسا اچھا بنا دیں کہ جیسے حضرت خدیجہ کے لیے آسمان سے سلام آیا تھا، اللہ کو ہم پہ بھی اتنا پیار آئے، ہم بھی اتنے اچھے بن جائیں کہ اللہ کو اللہ ہمیں بھی سلام بھیجیں، اور ہم پر بھی اللہ کو ایسے ہی آسمانوں پہ پیار آ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاقوں کو سنوار دیں، ہم میں سے غصہ کم کر دیں، صبر کی توفیق عطا کر دیں ہمیں۔ کیا صدق وہ اللہ کا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔